वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ अक़ाब के प्रिंसिपल हैं और इम्तियाज़ साहब हैं। आइए उनसे सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताते हैं अपनी इस एसोसिएशन के बारे में। जी, आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपका ये इदारा है अक़ाब, इसमें कितने बच्चे हैं इस वक्त तक? देखिए, ये इदारा जो है वो 2000 में कायम हुआ था और इस वक्त जो हमारे पास बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं वो 150 के करीब हैं और 50 बच्चे जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं, यानी मैट्रिक कर चुके हैं और मैट्रिक करके फिर कुछ इंटर ग्रेजुएशन, कुछ जो है वो मास्टर्स लेवल पे चले गए हैं। और ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप उनको बेस दे देते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत काम है जो आप कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप उनसे कोई फ़िदिया लेते हैं, कोई फ़ीस लेते हैं? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास जो तलबा और तालिबात हैं वो बड़े पैथेटिक किस्म के स्टूडेंट्स हैं, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही ख़ानदान के 3-3, 4-4, 5-5 रियल बहन भाई ब्लाइंड और बाज़ केसेस में उनके वालिदैन भी जो हैं वो ब्लाइंड हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर अगर किसी घर में डिसेबल्ड चाइल्ड हो तो वो ये समझा जाता है जी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता और ये माशरे पर और घर पे बोझ है। तो चुनाचे हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बिल्कुल उनसे किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं लेते, क्योंकि वालिदैन ये समझते हैं कि अगर हमने इस बच्चे पे, डिसेबल्ड चाइल्ड पे इन्वेस्ट किया तो हमें पे बैक क्या मिलेगा, कि ये तो डिसेबल्ड है, इसने तो कुछ करना ही नहीं है। तो लिहाजा हमने बच्चों को बल्कि एक स्लोगन भी दिया और हमारा जो है वो टारगेट भी यही है कि हमारे जो बच्चे हैं ये भीख लेने वाले ना बने बल्कि भीख देने वाले बने। और वो भीख देने वाले किस तरह बन सकते हैं कि उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता और बेरास्ता किया जाए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आप डिसेबल बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, कि वो किसी पे डिपेंड ना हो बल्कि किसी और का बोझ खुद उठा सके। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि जो आपका जो करिकुलम है, जो आपका निसाब है, ये वहाँ की जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसके साथ मेल खाता है या आपका अपना अलग कोई है? नहीं, हमारा जो निसाब है वो बिल्कुल जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, बिल्कुल वही सिलेबस हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। एक दो एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक है, वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे पढ़ाई जाती है ड्राइंग। तो हम जो है वो उसके मुकाबले में म्यूज़िक पढ़ाते हैं। इसके अलावा हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा है, बच्चे जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। ये जो है वो एडिशनल चीज़ें हैं हमारे उस निसाब के अंदर, करिकुलम के अंदर। मुझे लगता है नाजरीन भी आपसे कुछ सवाल और जवाब पूछना चाहते हैं। आइए देखें कि कौन है। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नकवी साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बहन आपको भी कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह दो खूबसूरत, और मैं नहीं कहता नबीना, बिना शख्सियतें जो जिसका ज़मीर ज़ेन बिना जिंदा हो, रूह जिंदा हो, वो कभी नबीना नहीं होता, वो हमेशा बिना होता है। शुक्रिया जी। और आज वो दो शख्सियतें हैं जो बिना कहूँगा कि आज आप लेके आए हैं। और वो कहते हैं ना, शेर शायरी तो मुझे नहीं आती, हो सकता नकवी साहब या आप उसको मुकम्मल करें कि होश शौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो मैं ये कहूँगा कि ये वो शख्सियतें हैं कि जिन्होंने, जिसके अंदर शौक़ यकीन था और इन्होंने हर उस मुश्किल को बता दिया कि हमारी अगर आंखें नहीं हैं तो हमारा ज़मीर जिंदा है, हमारा ज़हन जिंदा है, हमारी रूह जिंदा है, तो हमारे सामने कोई ऐसी मुश्किल जो है ना वो मुश्किल नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी दोनों शख्सियतें हैं कि जिन्होंने वो कमाल करके दिखाया और करके दिखा रहे हैं। और ये अल्लाह ताला है, हमारी दुआ है कि इनको अपने मकासद में कामयाब करे। और सिर्फ ये देखें कि जो नाबीना थे, जिनके पास अल्लाह ने एक चीज़ जो दी थी उसके बाद उन्होंने ज़मीर दिया, हर शय दी, लेकिन जो बिना हैं वो आज देखें कि वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि नबीनाओं को हक मांगने पर धक्के दिए जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और वो नबीना लोग जो असम्बली के दरवाजों को तोड़ तोड़ के खटका के अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहा। ये बिना का काम है। और दूसरी तरफ ये टीम देख लो जो कि बिना नहीं है लेकिन बिना है, कि जो वो कारनामे करके दिखा रही है कि जो बिना को देख के शर्मसार होना चाहिए इस बात पे। यहाँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा।
اب آگے بات آپ کی دوسری، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا بات کروں. ایک کالر نے بھی بڑی باتیں کی تھیں. سب سے پہلے تو کاظمی بھائی مجھے یہ بتائیں. میں ایک منٹ یہاں پہ نقوی بھائی مطلب اینالسٹ بات کرے گا جیلا بات کرے گا؟ نہیں، میں حق کی بات کروں گا. ٹھیک ٹھیک. میں ہمیشہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں. یہ نقوی صاحب بھی آپ کو گواہ ہیں اس بات کے کہ میں ہمیشہ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج زرداری کی بات پہ آپ بات کر رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ وزیر اعظم جب گیا تھا وہاں پہ انڈیا پہ مودی کے پاس، تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہاں پہ بارڈر نہیں ہونا چاہیے. وہ بارڈر ختم کرنے گیا ہوا تھا. پھر آپ کے اس کے چھوٹے بھائی کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم تو ایک ہیں، یہ ملک ایسے بنا دیے گئے. یہ اس کے بیان آپ کے سامنے ہیں. جو ملک کے خلاف بات کر رہا ہو وہ محب وطن ہے، اور جو ملک کو بچانے کی بات کر رہا ہو وہ آج وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے. یہ بات تو پہلے کلیئر کر دوں. اب آ جائے دوسری طرف. مجھے یہ بتایا جائے کہ جب بھٹو 90,000 قیدی لے کے آ رہا تھا، یہی نواز شریف اور 9 ستارے کراچی میں فوج کے خلاف کیا نعرے لگا رہے تھے. آج میں نعرہ تو وہ نہیں کہنا چاہتا ٹی وی پہ، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ کون آ کے کہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں. یہ ان کے نعرے فوج کے خلاف تھے، اور ڈالر امریکہ کے انہیں ملے ہوئے تھے جو بانٹے جا رہے تھے مفت میں. تو وہ چیز سب بھول گئے. آپ آ جائیں اس کے آگے تھوڑا سا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ زرداری نے تو ابھی انگڑائی لی ہے، ابھی ان کا شیشہ دکھایا ہے، ابھی شیشہ پکڑا ہاتھ میں دکھایا نہیں ہے. ابھی اس نے صرف یہ کہا تمہاری لسٹ لاؤں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ضیاء دور میں ضیاء کا ہی گورنر جو جرنل تھا، ضیاء کا گورنر نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا گیا ہیروئن کے کیس میں. وہ جب واپس آیا تو دوبارہ اس کو گورنر لگا دیا گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس حقیقت کو آپ نہیں جانتے؟ وہ ان جرنیلوں کی زرداری نے باتیں کی ہیں جو آ کے اوپر گھٹنے سے اوپر تک اپنی وردی بھی گھٹنوں سے اوپر لے کے اور سائیکل چلا چلا کے لوگوں کو امیر المومنین بن کے دکھاتے رہے. لیکن حقیقت میں وہ کیا تھے وہ آپ کے سامنے، ان کی حقیقت سامنے ہے. کہ جو آج دہشت گردی کا بیج بویا گیا ہے یہ اس نے بیج لگایا، اور آج وہ تناور درخت بنا، اور آج فرقہ واریت اس کی پیدا کی، ایک جرنیل کی پیدا کرتا تھی یہ ساری. لیکن جرنیل وہ تھے جو پاکستان کے لیے گن بن چکے تھے، اور گن بن کے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرتے رہے. ان جرنیلوں کی بات زرداری نے کی ہے. اب آگے تیسری بات مجھے یہ بتائیں، پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے والا آج مجھے یہ بتاؤ، یہی نواز شریف تھا نا جب ارباب غلام رحیم اور صادق جیسے جو اللہ سے مغفرت کرے بہت ہو چکا ہے، ان لوگوں نے کیا پیپل پارٹی کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا. لیکن پیپل پارٹی کو ختم تو نہ کر پائے. پیپل پارٹی تو پھر بھی وہاں کی وہاں کھڑی ہے، وہ لوگ ختم ہو گئے. وہی ارباب ہے جس کو جوتے بھی پڑے اور اس نے جوتے بھی کھائے. تو یہ اپنی اصل حقیقت کو جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر پیپل پارٹی آدمی پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو یہ آج بھی ہمیں جوتوں پہ لے آئے گی اور جوتے پڑیں گے ہمیں اس ارباب رحیم کی طرح. اور میں یہ کہوں گا آپ کے کہ زرداری کے متعلق بات کرنے سے پہلے وہ سوچو وہ لفظ جو جوید ہاشمی تھے کہ اس کو سمجھ کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے، اور پی ایچ ڈی کرو گے تو تمہیں زرداری کے بیانوں کا پتہ چلے گا. آخر میں بات کرتا ہوں میڈیا کی. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میڈیا کی جب گردن پہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ 5 سال کا بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو تجربہ نہیں ہوا. جب اس کی گردن پکڑتے ہیں تو 5 سال کا بچہ بن جاتا ہے میڈیا. لیکن اس کے اندر جو بڑے بڑے بابے لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ٹین کرتے ہیں طوطوں کی طرح، ان طوطوں کو پکڑنے کے لیے جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر یہ بچے نہ بنے، پھر اپنی ان باتوں پہ کھڑے رہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں، اور باتوں پہ جو خلفشار پیدا کرتے ہیں اور عوام میں بیزاری پیدا کرتے ہیں. یہ میڈیا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ بات ایک ہی تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ یاد رکھو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جنازے اٹھوائے ہیں، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں، تم تو ہاتھ جوڑ کے بھاگ جاتے ہو، معافیاں مانگ کے بھاگ جاتے ہو. یہ پاکستان پیپل پارٹی ہے جو جنازے اٹھوا کے بھی وہیں کھڑی ہے جہاں پاکستان ہے، اور پاکستان بھی تھا. ٹھیک ہے آپ میری بات سنیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ہیں نا میرے ساتھ. مجھے ایک جواب دیں گے، کیا یہ پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جو بی بی کی پارٹی تھی؟ کیا وہی ہے یہ لوگ؟ کاظم بھائی ایک بات ہے، آپ کا ایمانداری سے آپ بھی بتا رہے، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کا ایک لیڈر کو
बगैर किसी कसूर के उसको फांसी दे दी जाए, उसकी पुरानी बातें आप उसकी दूसरी एक मिनट उसकी दूसरी मैं अभी जब से जरदारी ने टेक ओवर किया है, क्या ये वही पार्टी है? 2 लीडर एक वक्त में छीन लिए जाए तो उसके बाद अगर कोई लीडर बनता है तो उसको लीडर बनने के लिए वक्त चाहिए यार। नकवी भाई इस पे एक मिनट मैं कोशिश, पीपल अब एक बात सुन ले फिर मैं खत्म करता हूँ। मुझे ये बताएं कि जब बेनजीर को शहीद किया गया उस वक्त इसी मीडिया ने जो बात कही थी उस पर जरा मुझे जवाब दे दें कि क्या मीडिया ने उस वक्त बैठ के फातिमा भुट्टो जैसों को ये बड़ी फुफ्फो का किरदार जो मीडिया ने अदा किया और ये कहते रहे बड़ी फुफ्फो की तरह मशवरे देते रहे जी फातिमा भुट्टो को लाए, जबकि पीपल पार्टी के सारे उस वक्त थे वो खुद जानना चाहते थे कि पीपल पार्टी की कौन सी क्यादत चाहिए। और ये नकवी भाई मेरा सवाल बड़ा ही मुख्तसर सा था, फुफ्फो का किरदार अदा करेगा तो यही होगा। ठीक है, थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया नकी भाई। लेकिन मेरा सवाल, और दोबारा कॉल ना कीजिएगा, बाद में फिर जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तसर सा था, क्या ये वही पीपल्स पार्टी है जो मोहतरमा बेनज़ीर के ज़माने में थी? इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर हम इस पर बाद में पर्सनली बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, दोनों बहुत ही मोतबर हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे आवर में हम इन पे ज़रूर बातचीत करें, अकाब स्कूल के हवाले से ज़रूर बातचीत होती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, और मेरी बहन को भी और आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद लियाज साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूं सर। जी अली साहब, वेलकम टू द शो। जी हाँ जी, लियाज साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए क्या पैकेज रखा है कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, यानी आपका स्कूल और जो दूसरे नाबीना जो हैं ट्रेनों में, बसों में, या आपने दूसरे मुल्क जब ट्रैवल करना होता है तो हुकूमत की तरफ से आपको क्या कंसेशन मिलती है, हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, वो भी बता दीजिएगा। और सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की, बातों में मुझे नोट दिखा, वो जो बात मिसाल है अभी वो रमजान शरीफ है, मैं वो कह नहीं सकता, तो वो बात सब समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की सियासत का आज यही मसला है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जनरल रहील साहब का उनको उनके साथ देना चाहिए और पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। बिल्कुल। और यही आज का फैसला है और सब सियासतदानों को मिलकर फौज का साथ देना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि आप बिल्कुल अली साहब, माफ चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मुझे बताइए, बिल्कुल सियासी तज्जिया बिल्कुल बहुत अच्छा दिया आज आपने। आप मुझे ये बताइए कि बरसाती चैरिटीज के बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो बरसाती चैरिटी के वो हमारे कराची से जिनको ऑनलाइन दिया था, मैं जो उन्होंने कहा मैं मेरे भी अल्फाज वही हैं। तो अपना मोहम्मद लियाज साहब जो है ना, इनके ऊपर मैं लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो शख्स बैठे हुए हैं, देखें सब ऐसे नहीं होते। मैंने इनके लिए कहा था कि खुदा की कसम मोहम्मद अली कुरान पे हाथ रखता है कि मोहम्मद लियाज साहब को अगर 25 करोड़ लाख डॉलर भी दिए जाएंगे और ये उनको सही जगह पे लगाएंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसको विदाउट इंटरेस्ट यूरोपियन यूनियन या यूएनए या कोई बड़े बड़े जो पाकिस्तानी हुकूमत है अगर इनकी मदद करेंगी और ये उसको रिटर्न करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, खुदा की कसम, ये वाहद है ऐसे जिन्होंने मेरे दिल में उतरे हैं, मोहम्मद लियाज साहब और उनके स्कूल के जो बच्चे थे, और ये जन्नती हैं और ये जन्नतियां, और इनका काम और इनका अमल जो भी कर रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो जो करेंगे, जो इनकी सपोर्ट भी करेंगे, रब तआला उनकी अपना क्या बरकत डालेगा उस काम में। लेकिन ये हुकूमतों के मामला है। मोहम्मद अली के साथ अली भाई, थैंक यू वेरी मच, ओपिनियन आया आपका। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, थैंक यू, शुक्रिया जनाब। पहले तो जो मोहम्मद अली साहब ने हौसला अफजाई हमारी की, मैं इनका तहे दिल से ममनून हूँ। यकीनन मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। जब कोई बंदा इस तरह की बात करता है तो यकीनन हमारा हौसला बड़ा बढ़ जाता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारा खून बढ़ता है और हमारी हिम्मत जो है वो बढ़ती है कि हम जो है वो मज़ीद आगे काम करें। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हुकूमती लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है, देखें बात ये ज़रा समझ लेने की है कि हम जो है वो AG के गवर्नमेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। AG के गवर्नमेंट के अंदर जो है वो माजूर लोगों के हवाले से अमलन कोई काम नहीं हो रहा। हमारा वहाँ पे 2% कोटा था,
یعنی جہاں پہ 100 لوگ امپلائڈ ہیں وہاں پہ 2% جو لوگ ہیں وہ ڈسیبلڈ ہونے چاہیے, لیکن وہاں پہ کبھی کوئی کسی معذور کو جو ہے وہ ملازمت نہیں ملی. وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کہا بس فیئر یا ٹرین کا تو یہاں وہاں پہ ٹرین کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. بس میں بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی کرایہ نہیں, اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. البتہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹرین میں کوئی نہ کوئی ضرور کنسیشن ہے, اور اسی طرح پی اے اے میں بھی جو ہے وہ کسی قدر کنسیشن موجود ہے. معذور افراد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ میڈیا میں کیا حال دکھایا گیا, معذور خاص طور پہ نابینا افراد جو اس طریقے سے پنجاب اسمبلی کے باہر انہیں سلوک کیا گیا, اور اب تک نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے جو انہیں وعدے, لارے, لپھے, کھولیاں, لالی پاپس جو دینا ہے انہیں دیا, لیکن نوکری نہیں دی اب تک. وہ بیچارے بیٹھے ہوئے اور اب تک وہ در بدر. بلکہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, آپ سب کو بہت بہت سلام, اور اللہ آپ کو تندرست صحت مند رکھے, خوشیاں دے, اور آپ کی چینل ہمیشہ قائم رکھے. شکریہ بہن. سب میں بہت بہتر ہے, مسلمانوں میں تفرقہ جو ہے وہ تفرقہ نہ جی ہو. بہن, جی بہن. جی میں پاکستان کی شاید حالات پہ آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر کچھ کہہ سکتی ہوں کیا بہن؟ ابھی اس وقت تو ہم یہ جو عقاب اسکول کے ہمارے ساتھ پرنسپل اور ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں محمد الیاس صاحب, اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں تو یقینی طور پہ بالکل بات کیجیے اس کے اوپر. اس سیشن میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. جی یہ بالکل اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, اور میں بھی مدد کرتی ہوں پاکستان میں. میں سنگل خود ہی. جی آپ بتا چکے ہیں, بالکل بتا چکے ہیں. جی تھینک یو. اچھا میں جی تو یہ اچھا کام ہے, اچھا قدم ہے اور کاش کے گورنمنٹ کی. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ کرتی ہوں, جو بھی چیریٹی والے آتے ہیں, کہ آپ گورنمنٹ کو فورس کریں, گورنمنٹ سے مانگے جا کے پیسہ, گورنمنٹ کو فورس کریں کہ بھائی ہمیں دو ان کے لیے. اگر آپ خود مدد کرتے رہیں گے, گورنمنٹ سے نہیں کہیں گے, اس کا مطلب کہ آپ گورنمنٹ کے ہاتھ سمیٹ رہے ہیں. تو بھائی گورنمنٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم مت کرو, ہم ہیں جو مدد کرنے والے. یہ مقصد ہوگا وہاں پہ, کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ابھی آپ جیسے کہیں نا کہ وہ شہباز شریف جو ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ 5 سال ہم بیٹھ کے جتنا لوٹنا ہے اور لوٹ لو, ہو سکتا ہے 5 سال بعد ہمارا ملنا ہے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے, کوئی نابینا ہو یا کوئی کیسا, وہ لوٹنے میں لگے ہوئی. اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی لوٹنے والی, اس سے زیادہ لوٹنے والی پارٹی ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ کا اوپینین ہمارے پاس آیا کیونکہ ہم پروگرام کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ اس وقت جناب الیاس صاحب, میں جو ان نے بات کی ہے وہ مجھے اقبال یاد آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم, عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ہمارے پاس عصا تو ہے, لیکن یہ امن کا نشان ہے, یہ آشتی کا نشان ہے, یہ کوئی دہشت گردی کی علامت نہیں ہے. ہم جس حد تک گورنمنٹ کو فورس کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. پاکستان کے پنجاب کے نابینا ہم سے ایک قدم بلکہ آگے ہیں کہ وہ اسمبلی تک چلے گئے, لیکن ابھی ہم جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہمارا کام یوں کہہ لیجئے کہ شروع تک نہیں ہوا. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سی ایم جو ہے وہ ان کو لالی پاپ, یا یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں وہ لالی پاپ تک بھی ابھی ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر نہیں پہنچ سکے. ہمارے پاس جو ہیں وہ سینکڑوں اب نابینا اور جو دوسرے لوگ ہیں, ڈیف اینڈ ڈم ہیں, فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہیں, وہ در بدر پھر رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے کوئی روزگار نہیں ہے, حالانکہ 2% کوٹا جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر موجود ہے. ہم اگر if we come back to your school, عقاب اسکول کی طرف بات کرتے ہیں, تو آپ نے بتایا کہ ٹوٹل اس وقت 150 کے قریب بچے ہیں آپ کے پاس, اور جو 5 سے 20 سال تک کی عمر کے ہیں, اور جو تعلیمی نصاب ان کو پڑھایا جا رہا ہے وہ AJ کے حکومت سے رجسٹرڈ ہے. اور میں یہاں یہ ضرور جاننا چاہ رہا تھا, اور یہ ان کی کوئی بھی فیس آپ نہیں لیتے ہیں, فری ایجوکیشن فار آل آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. میں یہاں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا آپ کی بورڈنگ اور لاجنگ دونوں فیسلٹیز ہیں وہاں پہ؟ جی, بورڈنگ لاجنگ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ, یعنی آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے پاس تو بچے اتنے ڈیزرونگ ہیں کہ عید والے دن جب ان کو ہم گھر بھیجتے ہیں تو کرایہ بھی ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں, اور عید کے اوپر کپڑے وغیرہ, یعنی ہر وہ ضروریات, جائز ضروریات ان کی پوری کی جا سکتی ہیں, کرتے ہیں کہ جو وہ گھر میں رہ کے جو ہے وہ ان کی پوری نہیں ہو سکتی. ان کی بورڈنگ ہے, ان کی لاجنگ ہے, تمام چیزیں, ان کی لانڈری ہے, ہر چیز جو ہے وہ خود ہی عقاب ہی جو ہے وہ مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایک تو انڈیویجول سپورٹ آپ کو ہوتی ہے, لوگ فردن خود ہی مدد امداد کر دیتے ہیں,
کوئی ادارہ ہی نہیں, کبھی آپ کو کوئی سپورٹ ملی کسی ادارے کی جانب سے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے, ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہمارا جو خرچہ آتا ہے وہ سال کا وہ 1 لاکھ ہے, کیونکہ ہم ان کو بڑا کوالٹی کا فوڈ دیتے ہیں, کوالٹی کی ایجوکیشن ہے اور تمام چیزیں. 1 لاکھ جو ہے وہ ہمارا ایک بچے کا اینیول جو ہے وہ خرچہ آتا ہے. تو جہاں تک اداروں کی بات ہے, ابھی تک تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ کوئی بچے جو ہے وہ اسپانسر کر سکیں. ہاں انڈیویجولز اگر کوئی 2-4 بچے اسپانسر کریں تو 1 سال کرتے ہیں تو پھر رینیول ان کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں. ادارہ جو ہے وہ ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے جو بچوں کا اسپانسر کر سکے یا ہمارے پاس کوئی مستقل اسپانسرشپ ہو. کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ یہ 15 سال ہو گئے. 15 سال سے آپ اس کو اپنی ذاتی کوششوں پہ اور انڈیویجول لوگوں کی سپورٹ کے اوپر آپ اس کو یہاں تک لے آئے. جی الحمدللہ. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اسکول میں جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے, مطلب کہ کون بچے ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ڈسٹنس پہ ہے یا صرف ان کی النس پہ ہے, کس چیز پہ ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. پوری جو AJ کی اسٹیٹ ہے, آزاد کشمیر ہے, اس کے اندر صرف ایک ہی اسکول ہے جو بصارت سے محروم بچوں کے لیے. ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ پہلا کرائٹیریا جو ہے وہ اہم ترین کرائٹیریا وہ ہے بلائنڈنیس. ہم نے منیمم ایج جو ہے وہ 5 سال کی رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم اس میں ریلیکس بھی کر دیتے ہیں اگر 10 سال تک بھی کوئی بچہ ہو, کیونکہ بعض اوقات لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بچے کے پیرنٹس تک جو ہے وہ انفارمیشن نہیں پہنچتی کہ جی آیا یہ بلائنڈ ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمارے پاس میکسیمم بچے 90% بچے جو ہیں وہ سنس برتھ بلائنڈ ہیں, لیکن بعض بچے کوئی ایکسیڈنٹل بلائنڈ ہو سکتا ہے, کوئی RP کا پیشنٹ ہو سکتا ہے, تو 10 سال تک بھی ہم جو ہے اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. کرائٹیریا بلائنڈنیس ہے, اور بلائنڈنیس کے علاوہ کوئی اس کو ہیلتھ ایشو نہ ہو, یعنی بلائنڈنیس کے علاوہ ڈیفنس نہ ہو, ڈم نہ ہو, فزیکلی ہینڈیکیپ نہ ہو, یا کس کو اور سلو لرنر نہ ہو, مینٹلی ریٹارڈڈ نہ ہو. تو یہ ہمارا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے, بلائنڈنیس کا کرائٹیریا اصل میں. یقینی طور پہ مدد جو ہے وہ کرنے والے لوگ ضرور پہنچتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ضرور کرتے ہیں. امتیاز نقوی صاحب, وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بھی انہیں موقع دیا, انہیں انٹروڈیوس کروایا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مانچسٹر, ناظرین برمنگھم سے مانچسٹر آئے ہیں یہ اس پروگرام کے لیے, بریڈ فورڈ سے مانچسٹر آئے ہیں یہ یہاں پر, اور اتنا سفر وہی کرتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے, جو چاہتا ہے کرنا. نہیں تو آپ کی جیب میں پیسے ہیں, چیریٹی کھول کے بیٹھ جائیے برساتیوں کی طرح, اور آپ بھی انہیں پہ لوٹاتے ہیں. جو لوگ ڈائریکٹ آپ تک پہنچتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں تک آئیں, ان کے لیے پتہ نہیں برف میں ہے. نقوی صاحب کیا کہیں گے اگر لوگ چاہیں کہ رابطہ کرنا چاہیں اور عقاب اسکول تک امداد ہو؟ دیکھیے جو کام ہو رہا ہے وہ تو آپ نے بھی دیکھا, جو DVD جو آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے, اس میں بلا شبہ کام میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے, بلکہ کئی وزٹس میں نے کیے ہیں. تو ان کا کام جو شروع میں جیسے ہم نے بتایا کہ معمولی سا ایک چھوٹا سا ہاسٹل سے انہوں نے شروع کیا, اور آج اتنی بڑی جو 2 عمارتیں انہوں نے بنا لی ہیں, ایک ہاسٹل اور ایک اسکول. اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں گزشتہ 15 سال سے, یہ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں, اور خدا بند کریم کی رائبانہ مدد بھی کر رہا ہے. اور جو دیکھنے والے ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں دنیا جو ہے اس وقت دیکھ رہی ہے ادائے TV, تو ان کی اگر بچے اسپانسر کر لیں, ایک بچہ اسپانسر کر لیں, تو یہ ان کے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے کام آئے گا. تو جو بھی کوئی بندہ کوئی اگر کام کرتا ہے, تو انہوں نے ایک دل میں درد تھا, چونکہ یہ خود بصارت سے محروم ہے, تو انہوں نے سوچا کہ میں نے, چونکہ یہ ویل آف فیملی سے ان کا تعلق تھا, ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی اپنی بھی سیلری ہے, یہ خود ڈپٹی جو ہے وہ پروفیسر ہیں کالج میں, تو ان کو اپنا لالچ تو نہیں ہے. یہ کام جو کرتے ہیں وہ فیس بھی لیلا کرتے ہیں, اور ان نادار لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن کے بچے, جیسے انہوں نے بتایا کہ 4-5 بچے, میں خود بھی ملا ہوں ایسے والدین سے. ایک والد صاحب سے میں ملا ہوں جن کے 4-5 بچے خود نابینا, خود بھی نابینا, اور وہ دکان پہ کام کر رہے ہیں, خود ایک دکان پر نابینا ہونے کی حیثیت سے وہ کولڈ ڈرنک بیچ رہے ہیں. تو میں خود ان سے ملا ہوں. تو ایسے اگر یہ مدد کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے ان کی اس کارنامے کو کبھی بھی نہیں بھولے گی. ہمیشہ اس کے ایک اچھے انداز سے ان کا جو نام لیا جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں, اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں
ان کے بچوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, ان کے والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور ہم ہمارے سے ہدایت ٹی وی سے رابطہ کریں. میرا نمبر یہاں سے لے سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ میں پروفیسر صاحب کا جو یقینی طور پہ. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے. بے نظیر, کوئی پیغام آپ کی طرف سے جاتے جاتے؟ جی ناظرین, میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پھر زندگی میں ایک ایسا موقع دیا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں, اور خاص طور سے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. جیسا کہ آج ہدایت ٹی وی نے بھی آپ کو ایک موقع دیا ہے, ایک ایسی چیریٹی سے آپ کو آگاہ کروایا ہے کہ جن کی زندگیوں میں اگر آپ چاہیں تو روشنی ڈال سکتے ہیں. سوچیے گا ضرور, کبھی نہ کبھی زندگی میں ہمیں ایسا موقع ضرور زندگی دیتی ہے جب ہم کوئی نیک کام کر سکیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو جہاں پہ بھی ہوں آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور پنجت پاک کے صدقے میں رکھیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا, ہمارے ساتھ رہے, اور یہ پورے 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. معزز مہمانوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. الیاس صاحب, رونق بخشی, آپ نے ہمیں آئے یہاں پہ, یقین مانے کہ دل جو ہے وہ بہت بڑا ہوا. آپ لوگ ہمت کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمت, سبق اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. نقوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ان کو انٹروڈیوس کیا. ناظرین, کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اگر جو مستحقین آپ تک ڈائریکٹ پہنچے ہیں ان کو خود اگر مدد پہنچا دیں, آپ اپنا ڈونیشنز پہنچا دیں تو کتنا ہی اچھا رہے. مگر اس دوران افسوسناک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ برساتی زیادہ کامیاب ہیں جو آپ کو ایموشنلائز کر کے یہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ رہ گئے اور میں نے 3 کنویں کھدوانے, اور آپ انہیں فوراً 400 پاؤنڈ کی ٹیلی فون کر دیتے ہیں. مگر جب خود آیا ہوا ہوتا ہے ڈیزرونگ, اور جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے لیے آپ کے ٹیلی فون خاموش ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی خاموش ہوتے ہیں. Thank you very much for watching ہدایت ٹی وی, and keep watching ہدایت ٹی وی, and انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ویکینڈ میں ہدایت کے لیے نئی سٹوریز لے کے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.